अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाए हैं फरवा खालिद का सिलसिलेवार नावल सासों में बसा है तेरा नाम की एपिसोड 10, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासों में बसा है तेरा नाम एपिसोड 10। शब्बीर खान की आँच फिर ब्लैक ईगल के सामने पेशी थी। जितना बड़ा नुकसान वो ब्लैक ईगल का करवा चुका था, उसके बाद उसे मौत के सिवा किसी बात की उम्मीद नहीं थी। ब्लैक ईगल अपने आदमियों की नादानी में भी की गई एक गलती तक को माफ़ नहीं करता था। शब्बीर खान को तो फिर दो मौके मिल चुके थे, अब उसका बचना नामुमकिन था। ब्लैक ईगल से फरार होना अपनी मौत को मज़ीद इबरतनाक बनाना था। उसके पास अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय किसी मौजे के हो जाने के इंतज़ार के। वो मुर्दा कदमों से अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सामने ही अपने मखसूस तख्त पर वो वहशतनाक तासुरात के साथ बरजमान नजर आया था। शब्बीर ने आज तक कभी किसी की आंखों में ऐसे बर्फीले तासुरात नहीं देखे थे, जैसे हर बार ब्लैक ईगल के सामने जाते उसे महसूस होते थे। तुम्हारी पिछली नाकामी के बावजूद मैंने तुम्हें मौका दिया, मगर इस बार भी तुम बहुत बुरी तरह फेल हुए। ब्लैक ईगल की सनसनाती आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। मैं अपनी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ, शब्बीर खान मरी मरी आवाज़ में बोला था। मौत उसके सर पर मंडला रही थी। इससे ज़्यादा खौफजदा कर देने वाला और कौन सा एहसास हो सकता था। तो मरने के लिए तैयार हो तुम? ब्लैक ईगल अपना मखसूस हथियार हाथ में पकड़े उसकी जानिब बढ़ा था। उसका कीलों भरा तेज धार खंजर देखकर शब्बीर खान को अभी से अपनी रूह फना होती महसूस हुई थी। ब्लैक ईगल उसकी जर्द पड़ती रंगत पर कहका लगाता उसकी गर्दन पर खंजर रख चुका था। हाथ में अपना पसंदीदा खंजर पकड़ने के बावजूद पहली बार किसी को मारने का दिल नहीं चाह रहा। शब्बीर खान की गर्दन पर रखे खंजर के साथ जुड़े कील इतने नुकीले थे कि शब्बीर खान को तकलीफ से अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। जब ये उसकी गर्दन में उतरता तो क्या होता, ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी थी। लेकिन ब्लैक ईगल के कहे जाने वाले अल्फाज उसके मुर्दा होते वजूद में उम्मीद की किरण जगा गए थे। क्या मतलब बॉस, मैं समझा नहीं। शब्बीर खान ने गर्दन पर होती अजियत बर्दाश्त करते बमुश्किल पूछा था। तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। ब्लैक ईगल की बात पर शब्बीर खान ने बेयकीनी से उसे देखा था। ब्लैक ईगल उसे माफ़ कर रहा था? काम छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता था। कैसा काम? शब्बीर खान इस अचानक रोनुमा होने वाली मौजे से फ़ायदा उठाना चाहता था। अपनी भांजी को हमेशा हमेशा के लिए मेरे हवाले करना होगा। ब्लैक ईगल के मुंह से निकले जाने वाले अल्फाज शब्बीर खान को सुनकर गए थे। दूसरी जानिब बाहबान की नज़रें उसके सिल्की स्याह बालों पर ठहर सी गई थीं। घनी लंबी घटाएं उसके नाजुक वजूद को पूरी तरह ढांपे हुई थीं। बाहबान ने फ़ौरन स्क्रीन चेंज कर दी थी। ये गलत था। यूं बिना इजाज़त किसी गैर लड़की को देखना उसके मुताबिक इंतहाई गैर अखलाकी हरकत थी। मगर न जाने क्यों आज उसका दिल उससे बगावत कर गया था। अपने दिल के बदलते जज्बात पर घबराता वो वहाँ से उठ आया था। इंशा यामीन ने उसकी बहुत मदद की थी। अगर इतनी जल्दी उसे ये सारे सबूत ना मिलते तो किसी बड़ी तबाही का होना मुतवक्का था। बाहबान इंशा के हवाले से सब कुछ जानना चाहता था। ये लड़की कौन थी और इसका शब्बीर खान से क्या वाकई यही रिश्ता था जो दुनिया के सामने लाया गया था, या इसके अलावा भी कोई हकीकत थी? अगर वो लड़की वहाँ किसी मुश्किल में थी तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी। इन्हीं सोचों के साथ वहबान गाड़ी ड्राइव करता हुआ घर पहुँचा था। वो देखें, वहबान आ गया। आप इसी को ही डायरेक्ट की तस्वीरें दिखाकर पसंद करवा लें। वहबान को इंटर होता देखकर सायमा बेगम ने अपनी सास की तवज्जो उसकी जानिब दिलाई थी। ये आप सबको मेरी शादी के अलावा कोई बात नहीं सूझती क्या? बाकी भी तो ये इतने सारे कंवारे फिर रहे हैं, इन्हें पकड़ें जो बिगड़ रहे हैं। मैं बेचारा तो फिर सुधरा हुआ हूँ। वहबान बारी बारी माँ और दादी के माथे का बूसा लेता उनके करीब आन बैठा था। आज उसका मूड अच्छा था।
اس لیے وہ رشتے والی بات پر چڑھے بغیر مسکراتے ہوئے بولا تھا، تمہارے منہ میں گھی شکر میرے بھائی۔ اس کی بات پر وہاں بیٹھے عاصم اور خضر کو اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ زیغم کی کردی شادی بہت ہے، ان باقی سب کی تمہاری شادی کے بعد ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زینت بیگم نے ان دونوں کی باتیں کھلتے دیکھ ان کی خوشی کو وہیں بریک لگا دی تھی۔ وہاں بیٹھی عروج اور نور منہ نیچی کرتے بہت مشکل سے اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی کنٹرول کر پائی تھیں۔ واہبان بھائی، بڑوں کو ڈر ہے کہ آپ پھر نہ کہیں واپس چلے جائیں، اس لیے وہ آپ کی لگام یہیں کسی حسین دوشیزہ کے ساتھ باندھ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہاں سے کسی صورت نہ جا سکیں۔ عروج کی بات پر واہبان نے ماں اور دادی کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے پرومس کیا ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے۔ واہبان نے خفگی بھری نظروں سے ان سب کو گھورا تھا۔ باقی سب بھی وہاں آ کر بیٹھ رہے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب گھر پر ہی موجود تھے۔ تو پھر شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں بالکل ویسی ڈھونڈ لاؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک پیاری سی بہو چاہیے۔ سائمہ بیگم نے اسے ہر طرف سے گھیرنا چاہا تھا۔ واہبان نے بیچارگی بھری نظروں سے ان سب کو دیکھا تھا جو پورا فوکس اسی پر رکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب مجھے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں تو میں ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر لوں؟ ایک دن کی بات تو نہیں ہوتی نا، یہ پوری زندگی کے لیے کسی کو اپنے قریب جھیلنا، اپنی ہر شے پر اسے برابر کا اختیار دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں مجھے اپنی چیزیں شیئر کرنا، کسی کا اپنے معاملات میں انٹرفیئر کرنا کتنا سخت ناپسند ہے۔ میں بھلا کیسے سروائیو کر پاؤں گا اس رشتے میں؟ واہبان نے ان سب کو اپنی الجھنیں بتائی تھیں، جسے سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بیٹا جی، جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے نا تو یہ سب الجھنیں خود بخود ہی حل ہو جاتی ہیں۔ اور رہی بات پسند کی، تو یہ دیکھو، شہر کی خوبصورت ترین اور سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکیوں کی تصویریں منگوائی ہیں میں نے۔ سب بہت اچھی فیملی سے ہیں، ہماری فیملی میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں۔ زینت بیگم نے اس کی جانب تصویروں بھرا انویلپ بڑھاتے ان لڑکیوں کی تمام خوبیاں گنوائی تھیں۔ واہبان تو انویلپ کو دیکھ کر رہ گیا تھا اور بنا کھولے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ واہبان، میں نے یہ رکھنے کے لیے نہیں، دیکھنے کے لیے دیا ہے۔ زینت بیگم ناراضگی سے گویا ہوئی تھیں۔ واہبان پلیز دیکھ تو لیں، کیا پتہ کوئی خوش قسمت لڑکی پسند آ جائے آپ کو۔ باقی سب کے بھی پرزور اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی واہبان کو وہ انویلپ کھولنا پڑا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اسے کوئی ایک لڑکی بھی پسند نہیں آنے والی تھی۔ واہبان میک اپ سے لدی پھندی ان لڑکیوں کی ایک ایک کر کے تصویریں دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سب اس کی جانب دیکھتے سانس روکے ہوئے تھے۔ زینت بیگم نے بہت محنت سے یہ ساری تصویریں اکٹھی کی تھیں۔ انہیں پورا یقین تھا واہبان کو کوئی لڑکی تو پسند ضرور آئے گی۔ واہبان نے ایک نظر گھما کر ان سب کی جانب دیکھا تھا۔ ان سب کے تاثرات پر اسے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ اس کو ایک ایک کر کے تصویریں اٹھا کر ٹیبل پر ڈالتے دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے واہبان کو کوئی پسند نہیں آ رہی۔ مگر اگلے ہی لمحے ایک تصویر ٹیبل پر رکھنے کے بعد واہبان کی نظر جیسے ہی اپنی ہاتھ میں پکڑی تصویر پر پڑی، حقیقت میں اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ سنہری حسن، اداس آنکھیں، دلکشی بھرے پرکشش نگوش، چاندنی جیسی چمکتی دودھیا رنگت اور چہرے پر سجی میٹھی سی مسکراہٹ۔ سیاہ اسکارف کے ہالے میں اس کے چہرے کی گلابیاں مزید نکھر کر آ رہی تھیں۔ ان تصویروں میں یہ پہلی ایسی لڑکی تھی جس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ واہبان کو لمحے بھر کو لگا تھا کہ یہ لڑکی اس کے تصور سے نکل کر یہاں آن بسی ہو۔ اس نے 2-3 بار پلکیں جھپکا کر تصویر کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ وہی تھی، یہ اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔ جبکہ باقی سب دم سادھے واہبان کو ایک ہی لڑکی کی تصویر کو اتنی دیر سے گھورتا دیکھ رہے تھے، جس کا احساس ہوتے ہی واہبان نے فوراً اس تصویر کو باقی تصویروں کے ساتھ ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ سب کی نظروں کا فوکس اب اس تصویر کی جانب گیا تھا۔ مجھے تھکن ہو رہی ہے، میں ریسٹ کرنے روم میں جا رہا ہوں۔ واہبان باقی کی تصویریں بھی انشا کی تصویروں کے اوپر پٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ انشا کی تصویر اس کے گھر میں کیسے آ سکتی تھی؟ واؤ دادی جان، دیکھیں نا، بھیا کی چوائس تو بہت اچھی ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کیا نام ہے اس کا؟ بھیا اتنی آسانی سے مانیں گے بالکل بھی نہیں۔
مگر میں لکھ کر دیتی ہوں انہیں یہ لڑکی پسند آ چکی ہے۔ کیسے اتنی دیر تک یکٹک دیکھتے رہے اسے، جبکہ باقی تصویروں کو ٹیبل پر پٹکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ عروج بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، جبکہ باقی سب کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ انشا نام ہے اس لڑکی کا شاید، اب تو ملنا پڑے گا اس کے گھر والوں سے۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر بھی خوشگوار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ انہیں خود یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی اور اب تو ان کے بیٹے کو بھی پسند آ چکی تھی۔ اس لڑکی کی اہمیت اور چاہ ان کے نزدیک مزید بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب شدید تکلیف کے احساس سے آصفہ کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی کمر ابھی بھی درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی لاتعداد آنسو اس کا چہرہ تر کر گئے تھے۔ مما، بابا، ہنا، آصفہ نے اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف کی شدت سے تڑپتے پکارا تھا۔ اسے دھندلائی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا۔ آصفہ کو گہرا شوق لگا تھا جب اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں جھماکہ ہوا تھا۔ رات کو ہوا تمام واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ وہ حنات محتشم کے ساتھ تھی اور وہ اسے کسی مرد کے ساتھ جانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی آصفہ نے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس سے اٹھا نہیں گیا تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ بمشکل تکیوں کا سہارا لیتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اٹھ بیٹھی تھی جب اسے اپنے سر پر حجاب نہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تکیے کے پاس رکھا اپنا اسکارف اٹھا کر سر پر اوڑھتے نظریں گھما کر اس عالی شان کمرے کی جانب دیکھا تھا جس کے جہازی سائز بیڈ پر وہ اس وقت دراز تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرا اسکارف کس نے کھولا؟ میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں حنات محتشم، خود کو دی جانے والی تکلیف میں کبھی نہیں بھولتی۔ آصفہ خود سے عزم کرتی شدید تکلیف کے باوجود وہاں سے اٹھی تھی۔ اس کا بیگ کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصفہ ابھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور ایک فل یونیفارم میں ملبوس ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے بالکل ویسی ہی لگی تھی جیسی کل رات حنات کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ میم، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، حنات سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے اس گھٹیا باس سے بالکل نہیں ملنا، جانا ہے مجھے یہاں سے۔ آصفہ کا درد پھر سے شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ میم، آپ اس وقت حنات محتشم کے گھر میں کھڑی ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ سب کر کے آپ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ ملازمہ نے اسی طرح سر جھکائے جواب دیا تھا۔ اوکے، میں چلنے کو تیار ہوں، مگر پلیز مجھے پہلے پین کلرز لا دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ آصفہ سے اس وقت بھی اپنے حواس برقرار رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت باہمت لڑکی تھی، اسی لیے اب تک یہ تکلیف برداشت کیے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری میم، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو اس کے لیے بھی حنات سر کی پرمیشن لینی ہوگی۔ ملازمہ اس مقام پر بھی بے بس ہوئی تھی۔ اس گھر میں حنات محتشم کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے یہ بات آصفہ کو سمجھانی چاہیے تھی۔ آصفہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس گھٹیا شخص کا منہ توڑ دے جا کر۔ اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ اس نے کبھی اس شخص کو اپنا آئیڈیل مانا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس نے ملازمہ کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ بہت مشکل سے درد سے اٹھتی اپنی چیخوں کا گلا گھوٹے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ ضبط کے احساس سے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ حنات کے روم کے سامنے پہنچتے ہی ملازمہ نے آصفہ کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ آصفہ مرے مرے قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئی تھی جب وہ اسے سامنے صوفے پر پوری اکڑ سے بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگار تھا اور نگاہیں اندر داخل ہوتی آصفہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ سوٹ میں ملبوس نکسک سے تیار تھا۔ اس کی ضبط کی گئی ہر شے اس کی اونچی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ آصفہ نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اس شخص کا یہ وجیح خوبرو چہرہ نوچ کر رکھ دے۔ میں نے تمہیں ایک بہت اہم کام سونپا تھا، کہاں تک پہنچا وہ؟ وہبان اب تو ہر حال میں انشا کا بایو ڈیٹا جاننا چاہتا تھا۔ سر، میں نے سب کچھ تیار کر لیا ہے، بس ابھی آپ کو سائن کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے ملنے والے جواب پر وہبان کال کاٹ گیا تھا۔ اس کے اعصاب تن چکے تھے۔ آخر یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟
اور اس کے گھر والوں کو اس سب میں کیوں انوالو کیا جا رہا تھا وہ سمجھا نہیں تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ تمام معاملات سے اپنے گھر والوں کو محفوظ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ہی اسے انشا کے حوالے سے تمام معلومات کی ای میل ریسیو ہوئی تھی۔ انشا یامین اسمارہ احمد اور یامین سکندر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد اسمارہ بیگم اپنے چچا زاد بھائی شبیر خان کے ساتھ رہنے لگی تھیں۔ اسمارہ بیگم شبیر خان کے ہر ناجائز کام میں برابر کی شریک تھیں، مگر وہ اپنی بیٹی کو ان تمام معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتی تھیں۔ ایک بار روڈ ایکسیڈنٹ میں انشا کو بہت سخت چوٹیں آئی تھیں، جس میں ڈاکٹر کے مطابق انشا بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، جبکہ انشا بول سکتی ہے۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہبان کے لیے کلیئر تھا کہ ڈاکٹرز نے انشا کے کہنے پر اس کے گھر والوں سے زندگی بھر اس کے نہ بول پانے کی بات رکھی تھی، لیکن وہبان کا دماغ یہ بات قبول کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا کہ ڈاکٹرز صرف انشا کے کہنے پر شبیر خان جیسے بندے سے جھوٹ بولیں گے۔ اس ساری کہانی میں کوئی تو جھول تھا، کوئی ایسا رخ اور ایسا شخص جو بیچ میں سے مسنگ تھا۔ ایک اور بات جو وہبان کو شدید آگ بگولا کر گئی تھی، وہ تھی بلیک ایگل کی انشا پر نظر۔ بلیک ایگل جس کے لیے شبیر کام کرتا تھا، اس کی نظر انشا یامین پر تھی، اور عنقریب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر شبیر خان انشا کی قربانی بھی دینے والا تھا۔ شاید اس تلخ حقیقت سے اسمارہ بیگم بھی واقف تھیں، اور وہ اس سے پہلے ہی انشا کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا دینا چاہتی تھیں، اور اتفاقاً وہ محفوظ پناہ گاہ وہبان حاتم بن رہا تھا۔ سر، اس لڑکی کو ہم بلیک ایگل تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے کال کرتے اپنی رائے دینی چاہی تھی، جسے سنتے ہی وہبان کا خون کھول اٹھا تھا۔ نہیں، ہم کسی بھی لڑکی کو استعمال نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ وہبان اس کی بات کو سختی سے مسترد کرتے کال کاٹ گیا تھا۔ یہ سب بہت غلط ہو رہا تھا۔ وہ ان تمام معاملات میں اپنے ایموشنز انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ سب کچھ انوالو ہو رہا تھا۔ سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو گھورتے وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیڈ پر بیٹھا تھا، جب دروازہ ناک ہونے کے ساتھ سائمہ بیگم کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سائمہ بیگم اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھیں۔ آف کورس موم۔ وہبان ان کے پوچھنے پر شرمندہ ہوتا ان کی جانب بڑھا تھا، اور بازو کے حالے میں لیے انہیں اندر لے آیا تھا۔ میں یہ باقی کی بچی تصویریں دینے آئی تھی بس۔ سائمہ بیگم نے انویلپ میں بچی تصویریں اس کی جانب بڑھائی تھیں، جن میں انشا کی تصویر سر فہرست تھی۔ وہبان بآسانی دیکھ پایا تھا۔ اس نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے تصویریں تھام لی تھیں۔ وہ اس وقت کسی قسم کی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے یہ لڑکی ہم سب کو بھی بہت پسند ہے۔ میں اور اماں جان اس کی مدر سے مل چکی ہیں۔ کافی اچھی رکھ رکھاؤ والی خاتون لگی ہیں ہمیں۔ تمہارے کسی مثبت فیصلے کے منتظر رہیں گے ہم سب۔ سائمہ بیگم اس کی پیشانی کا بوسہ لیتی وہاں سے نکل گئی تھیں۔ وہبان نے انویلپ صوفے پر اچھال دیا تھا، جس میں سے انشا کی تصویر نکل کر نیچے کارپیٹ پر جا گری تھی۔ اس نے غصے سے آگے بڑھ کر انشا کی تصویر اٹھاتے اسے ایسے گھورا تھا جیسے اس وقت اس کی تصویر نہیں بلکہ وہ خود اس کے سامنے ہو۔ حنات کی نظریں سامنے کھڑی ملکچے حلیے والی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس عام سی لڑکی میں کچھ تو ایسا خاص تھا جو حنات محتشم کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، آصفہ نے بنا اس کی جانب دیکھے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس وقت وہ روم میں اس شخص کے ساتھ اکیلی تھی، اس سے الجھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اب اسے کوئی بئی نہیں تھی اس شخص سے، یہ کچھ بھی گھٹیا کر سکتا تھا۔ تم کل رات بے ہوش کیوں ہوئی؟ اتنی نازک لگتی تو نہیں کہ میری ذرا سی سختی برداشت نہ کر پاؤ؟ حناد اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آصفہ کو اس شخص کی بے رحمی پر اس سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اس کے بے ہوش ہو جانے کے باوجود اسے ڈاکٹر کے پاس تک لے کر نہیں گیا تھا، بلکہ اسے کمرے میں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس بے رحم ظالم شخص کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی کہ وہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی اس تکلیف کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا تھا، آصفہ اس کی جانب دیکھنے سے گریزا نخوت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ انداز حنات کو بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے آصفہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کرتے سگریٹ کا سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا تھا۔
आसफा इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। धुआं मुंह और नाक में घुस जाने की वजह से उसे बुरी तरह खांसी का गलबा नाज़िल हुआ था। खांस कर उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। हन्नात खामोशी से खड़ा अपने सामने अजियत में मुब्तला लड़की को देख रहा था। जब आसफा ने लड़खड़ा जाने की वजह से गिरने के ख्याल से बेख्तियारी में हन्नात के सीने पर हाथ रखते उसके कोट को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। उसकी हथेली का लम्स अपने सीने पर ऐन दिल के मुकाम पर महसूस करते हन्नात का बेहिसी भरा दिल लम्हे भर को ज़ोर से धड़का था। हन्नात ने अपने दिल की इस अमल पर घबरा कर आसफा की जानिब देखा था, जो उसकी कैफियत से अनजान अभी तक खांस रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सामने खड़े शख्स को किन एहसासात में मुब्तला कर गई है। हन्नाद उसी एहसास की ज़ेर असर आसफा के करीब हुआ था और उसे नरमी से संभालते बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल कर गया था, मगर अपनी कमर पर उसका ज़रा सा लम्स भी आसफा की चीख निकाल गया था। छोड़ो, आसफा के लब फड़फड़ाए थे। तुम पेन किलर क्यों लेना चाहती थी? एहसासात और इमोशन से आज वो शख्स आसफा से इतनी नरमी से पूछ रहा था। आसफा उसका एक पल में बदला ये रवैया नोट नहीं कर पाई थी। मेरी मर्ज़ी। आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है मिस्टर हन्नाद मोहतशिम? मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, कोई दर खरीदबानी नहीं जो आप जब दिल चाहेगा मुझे अपने करीब करेंगे या जब दिल चाहेगा किसी गैर मर्द के आगे डाल देने की बात कर देंगे। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शराइत मौजूद नहीं थी। आसफा अपने गिर्द बना उसकी बाहों का हसार तोड़ती हुई चिल्लाई थी। यही वो लम्हा था जब हन्नाद मोहतशिम पर तारी उसका सारा फुसून टूटा था। वो फ़ौरन आसफा को खुद से दूर धकेल गया था। उसे अचानक हुआ क्या था वो खुद भी समझ नहीं पाया था। ये आम सी लड़की हन्नाद मोहतशिम को चंद लम्हों के लिए बिल्कुल हिप्नोटाइज कर गई थी, जो कि उसके लिए मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।